learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से हम सूरह राद शुरू करते हैं। सूरह राद मदीना में नाजिल हुई और इसमें 6 रुकू और 43 आयात हैं। अरबी में गरज को राद कहा जाता है। इस सूरत में अल-राद, अल-बर्क, अल-सवाइक और बादलों से बारिश बरसने का जिक्र है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वयुसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही वयुरसिलुस सवाइकी फयुसीबु बिहा मन यशाउ वहुम युजादिलून फिल्लाहि वहुवा शदीदुल मिहाल। और बादल की गरज उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह करती है और फरिश्ते उसके खौफ से, और वो कड़कने वाली बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिरा देता है, और वो अल्लाह ताला के बारे में झगड़ रहे होते हैं और वो बहुत सख्त कुव्वत वाला है। सूरह अर-राद आयत 13। इस सूरत में तौहीद, रसालत और आखिरत का असबात है और उन पर किए जाने वाले एतराज़ात का जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब। अलिफ लाम मीम रा, ये किताब की आयात हैं। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि कुरान पाक की जिस सूरत की भी इब्तदा हरूफ मुक़त्तआत से हुई है, उससे इसका इशारा करना मकसूद है कि ये कुरान अल्लाह ताला की बरहक किताब है, जिसकी सदाकत में ज़रा बराबर भी कोई शुबा नहीं। इसीलिए तो इस जैसा कलाम कोई इंसान नहीं ला सकता है। अल्लाह ताला आगाह फरमाता है कि ये कुरान किताबुल्लाह की आयात हैं और हर उस चीज़ की तरफ रहनुमाई करती हैं जिसके बंदे मोहताज हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु, और जो कुछ आपके रब की जानिब से आप पर नाजिल किया गया है वो हक है। वलकिन्ना अक्सर अन्नासी ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। ये कुरान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके रब की तरफ से उतारा गया वो वाज़े हक है, क्योंकि इसकी खबरें सच्चाई पर मबनी और इसके अहकाम सरासर अदल हैं। जो कोई इसके इल्म की तरफ मुतवज्जो होता है वही हकीकी अहले इल्म में शुमार होता है और उसका ये इल्म उसके लिए अमल का सबब बनता है। वलकिन्ना अक्सर नासी ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग यानी अहले मक्का वो तस्दीक नहीं करते कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। यानी अक्सर लोग या तो कुरान से जहालत की वजह से या उसकी तरफ अदम तवज्जो की बिना पर या महज दुश्मनी और जुल्म की वजह से इस कुरान पर ईमान नहीं रखते। ये आयत दलील है कि ईमान लाने वाले कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, बस जो लोग ईमान लाए तो वो जानते हैं कि यकीनन ये उनके रब की तरफ से हक है। सूरह अल-बक़रा 26। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने रफ़ा अस्समावाती, बुलंद किया आसमानों को, बिगैरी अमदिन, बगैर सतूनों के, तरौनहा, जिन्हें तुम देखते हो। अल्लाह ताला की कुदरत और उसके गलबे की वुसअत और अज़मत का बयान है कि उसने अपने हुक्म से सतूनों के बगैर बहुत से आसमान बना दिए, यानी आसमानों को सहारा देने के लिए उनके नीचे कोई सतून नहीं, और उनको सतून ने सहारा अगर दिया होता तो वो तुम्हें ज़रूर दिखाई देते। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अपने अर्श पर बुलंद हुआ, यानी उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ जो उसकी ज़ात और उसके जलाल के लायक है। हमारा अल्लाह ताला की तमाम सिफ़तों पर ईमान है और सालिहीन का अकीदा है कि जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने लिए इस्तवा अलल अर्श को साबित किया है तो उस पर ईमान रखा जाए, इसकी कोई कैफियत बयान की जाए और ना किसी दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी जाए और ना उसकी तावील करके कुरान में साबित लफ्ज़ को बेकार बनाया जाए। वसख़र शम्स वल कमरा, और उसने सूरज और चाँद को मुसख़्खर किया, कुल्लु यजरी, सब चल रहे हैं, लि अजल मुसम्मा, एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए, यानी दिन में सूरज की रोशनी और रात में इंसान के लिए चाँद की रोशनी, हर एक मुकर्ररा अंदाजे पर चल रहा है, एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए जो कि दुनिया की फना का वक्त है और क़यामत कायम होने का। ये दोनों एक मुनज़्ज़म रफ्तार से चल रहे हैं जिसमें कोई फ़र्क आता है, ना उनकी रफ्तार में कोई सुस्ती होती है, यहाँ तक कि वो वक्त मुकर्रर आ जाएगा और अल्लाह ताला इस जहान को लपेट देगा और बंदों को आखिरत में मुंतकिल करेगा जो हमेशा रहने की जगह है। तब उस वक़्त अल्लाह ताला इन आसमानों को लपेट देगा और इनको और ही आसमानों से बदल देगा और इसी तरह इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से बदल देगा। सूरज और चाँद जो है वो बेनूर कर दिए जाएंगे और उनको इकट्ठा करके जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा ताकि उनकी इबादत करने वाले देख लें कि ये इबादत के मुस्तहिक नहीं थे, ताकि वो सख्त हसरत ज़दा हों और कुफ़ार को मालूम हो जाए कि वह झूठे थे। तफसीर सादी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि जब सूरज गरूब हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमको मालूम है कि सूरज कहाँ जाता है?
میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا۔ چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورہ یاسین 38 میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری 3199۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیاتی، وہ نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا تؤقنون، یقین کرو۔ یعنی قرآنی آیات جس میں وہ قصص، ضرب الامثال، حلال اور حرام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو، اور اس کو عبادت میں ایک سمجھو تاکہ تمہاری روحیں اور تمہارے اخلاق جو ہے وہ کمال کو پہنچیں اور تم دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کرتا، نہ ہی اس کو ایسے ہی چھوڑے گا۔ بس جیسے اس نے انبیاء مبعوث کیے اور بندوں کے لیے احکامات کی خاطر کتابیں نازل کیں، تب یہ ضروری ہوا کہ وہ بندوں کو ایسے جہان میں منتقل کرے جہاں انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے، نیکوکاروں کو بہترین بدلہ اور بدکاروں کو ان کی بدی کا بدلہ۔ تفسیر سعدی۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے یقین سے انسان جو ہے وہ پھر اس کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے مد الارض، زمین کو پھیلایا، وجعل فیہا، اور بنائے اس میں، رواسیا والانہار، پہاڑ اور نہریں۔ وہی ہے اللہ جس نے زمین کو زندگی کے لیے بچھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنے بندوں کے لیے تخلیق کیا، اس کو وسعت عطا کی، اس میں برکت پیدا کی، اپنے بندوں کے لیے اس کو پھیلایا اور اس کے اندر ان کے لیے فائدے رکھے۔ زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں اور اس میں نہریں، دریا، چشمے، ندی نالے بہا دیے، یعنی زمین پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین مخلوق کے ساتھ ڈھلک نہ جائے۔ اس لیے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ ایک طرف جھک جاتی، تو مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے پہاڑوں کے ذریعے سے اس میں توازن پیدا کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے میخیں بنایا ہے، اور اسی طرح دریا بنائے جو انسانوں، اس کے مویشیوں اور ان کے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں کی، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے بنائے اس میں جوڑے دو دو، یغشی، وہ ڈھانپتا ہے، اللَّيْلَ النَّهَارَ، رات کو دن پر۔ نباتاتی حیات میں نر اور مادہ کے راز سے قرآن پاک نے پردہ اٹھایا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی بہت مدت تک یہ راز نہیں کھلا تھا۔ یہ علم الہی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ درختوں کو پھل لانے کے لیے بھی اسی عمل کی ضرورت ہے جو حیوانوں کی افزائش نسل کے لیے۔ یہ راز ماڈرن سائنس نے بتایا کہ تتلیاں اور دوسرے پرندے درختوں کی باروری کا وسیلہ ہیں، کہ تتلیاں نر کا تخم مادہ درختوں تک پہنچا دیتی ہیں اور اس طرح درخت پھل لے آتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، وہی ہے جو رات کو دن پر اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ روشنی کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمل آیت 86 میں، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھلانے والا بنایا، واقعی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی ان بکھری ہوئی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وفی الارض، اور زمین میں، قطع، ٹکڑے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی نشانیوں میں سے زمین میں الگ الگ مگر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ ساری زمین ایک ہی ہے مگر ہر جگہ کی الگ خصوصیت ہے۔ متجاورات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، قریب قریب، اور مجاہد نے کہا کہ متجاورات کا معنی یہ ہے کہ بعض قطعے عمدہ قابل زراعت ہیں اور بعض خراب اور کھارے ہیں۔ وجنات من عناب، اور انگوروں کے باغات ہیں، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، اور کھجوروں کے درخت، سنوان، جڑ سے ملے ہوئے، وغیر سنوان، اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے، یسقا بماء واحد، وہ پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی۔ سنوان وہ کھجور کے درخت جن کی جڑ ملی ہوئی ہو، ایک ہی جڑ پر وہ کھڑے ہوں، اور غیر سنوان الگ الگ جڑ پر سب ایک ہی پانی سے اگتے ہیں، ایک ہی ہوا سے، ایک ہی زمین سے۔ اسی طرح آدمیوں کی بھی یہی مثال ہے کہ کوئی اچھا ہے کوئی برا، حالانکہ سب ایک باپ آدم کی اولاد ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ یعنی سب ایک ہی پانی سے پروان چڑھتے ہیں لیکن ہر ایک دوسرے سے الگ رہتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی کسیلا، کوئی میٹھا ہوتا ہے اور کوئی کھٹا۔ جامع ترمذی۔ ایک ہی پانی اور ایک ہی مٹی کے باوجود ذائقوں کا اختلاف خالق کا پتہ دیتا ہے کہ وہ عظیم قوت رکھنے والا، بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ وَنُفَضِّلُ اور ہم فضیلت دیتے ہیں بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ ان میں سے بعض کو بعض پر، فی العقولی پھلوں میں، یعنی رنگ، ذائقے، فائدے اور لذت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بس یہ اچھی اور زرخیز زمین ہے جس میں بکثرت سرسبز گھاس، بیل بوٹے، درخت اور کھیتیاں اگتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ملی ہوئی زمین کی ایک وہ قسم ہے جس میں گھاس اگتی ہے اور نہ ہی وہ پانی کو روک کر اس کا ذخیرہ کر سکتی ہے۔ زمین کی ایک قسم وہ ہے جو پانی کو روک کر ذخیرہ بھی کرتی ہے مگر اس میں ہریالی نہیں اگتی، اور اسی طرح ایک زمین وہ ہے جس میں درخت اور کھیتیاں اگتی ہیں مگر گھاس نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی پھل میٹھا ہے، کوئی تلخ، اور کسی کا ذائقہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی زمین کے مختلف خطوں میں پھلوں کے ذائقوں، رنگوں اور خوشبوؤں کے اختلاف میں یقیناً نشانیاں ہیں، اور نشانیاں انہی کے لیے ہیں جو غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے جس نے ان کو جدا جدا بنایا اور ہر ایک کو اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا۔ وَإِن تَعْجَبْ اور اگر تم تعجب کرو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو کیا واقعی ہم یقیناً نئی مخلوق ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان کے آپ کی رسالت پر ایمان نہ لانے اور رب کی توحید کو نہ ماننے پر تعجب ہے تو یقیناً مشرکوں کی باتیں تو قابل تعجب ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی توحید کی نشانیوں کو دیکھ کر کافر اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایجاد کرنے والا ہے، مگر پھر بھی موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی خبر پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ جسے یہ جھٹلا رہے ہیں اس سے زیادہ حیرت انگیز مشاہدہ یہ کر چکے ہیں۔ ایک موٹی عقل والا بھی جانتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے مقابلے میں انسان کی پیدائش کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت 66 اور 67 میں فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اولئک الذین کفروا بربہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں الاغلال فی اعناقہم جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، واولئک اصحاب النار اور یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا۔ یہ طوق ہیں جو ان کو ہدایت سے روکتے ہیں، ان کی گردنوں میں کل آگ کے طوق ہوں گے جن سے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا، کیونکہ انہیں ایمان کی طرف بلایا گیا مگر وہ ایمان نہیں لائے، ان کے سامنے ہدایت پیش کی گئی مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو لہٰذا سزا کے طور پر ان کے دل پلٹ دیے گئے کیونکہ یہ لوگ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ لوگ ازلی جہنمی ہیں، وہ نہ وہاں سے منتقل ہو سکیں گے نہ وہاں سے کبھی نکل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔